बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान की उम्मीदें और जो डील और ढील की बात की जा रही थी, इस हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिनकी डिटेल्स आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। बल्कि यूँ कहें कि एक हैट्रिक है जिसका ताल्लुक़ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के मामलात के साथ है। इसके अलावा एक ख़दशा है, इस ख़दशे का हमने प्रीवियस व्लॉग में इज़हार भी किया था और वो ख़दशा नाज़रीन दुरुस्त साबित हुआ है। वो ख़दशा क्या था और अब फ़र्दर उस ख़दशे के हवाले से क्या डेवलपमेंट हुई है, उस पर भी हम बात करेंगे। मरियम नवाज़ किस मामले पे बाज़ी ले गई और किस पे ले गई? तहरीक इंसाफ के लिए बुरी ख़बर भी है और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। तो ये सारी जो ख़बरें हैं, इनकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों से दरख्वास्त करेंगे जिनकी तरफ से ताहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आता है तो उसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। जिस वक्त नाज़रीन मैं अमेरिका के शहर बोस्टन में ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक तो चाँद ना पाकिस्तान में नज़र आया है। यहाँ पर तो दिन का वक्त है, तो पाकिस्तान में चाँद नज़र आएगा, सऊदी अरब में चाँद नज़र आएगा, तो यहाँ पर भी आज 30वां रोज़ा है, तो यहाँ पे तो डेफ़िनेटली आज ईद होनी है। तो बहरहाल अगर चाँद नज़र आता है तो आप देखने वालों को चाँद भी मुबारक हो, और आप हमसे पहले ईद कर चुके होंगे तो आपको ईद की भी बहुत बहुत मुबारकबाद। तो प्रोग्राम का नाज़रीन आगाज़ करते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी जो पहली मरतबा चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए हैं और उनके साथ सैदाल ख़ान जो है वो मुंतखब हुए हैं। सैदाल ख़ान नासिर डिप्टी चेयरमैन सेनेट। लेकिन इसमें नाज़रीन जो अहम बात है कि 9 अप्रैल को ये सेनेट का इलेक्शन हुआ, चेयरमैन का, डिप्टी चेयरमैन का, और गिलानी जो कि पिछली मरतबा भी जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ था 2021 में, तो चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार थे। लेकिन वो इलेक्शन हमने अपनी आँखों से देखा सेनेट के अवान में बैठ के कि किस तरीके से उसमें धांधली कराई गई, वहाँ पे खुफिया कैमरे लगाए गए और इस बात को चेक करने के लिए कि उधर से गिलानी के कितने वोट टूट के हमारे पास आते हैं और कहीं हमारा वोट टूट के गिलानी की तरफ तो नहीं जाता। लेकिन वो जो कैमरों वाला एक प्रोग्राम था, जो मुनज़्ज़म एक मंसूबा बनाया गया था, वो आश्कार हो गया। मुसद्दिक मलिक साहब और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने इस बात को जो है वो सामने लेके आए थे कि देखें यहाँ पे खुफिया कैमरे लगाए गए हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वो वोटिंग हुई और 7 वोट यूसुफ रज़ा गिलानी के ज़ाया कर दिए गए, अफसोस का मकाम यह है कि वो 3 सालों से केस आज भी अदालतों में पड़ा है, लेकिन उसका फ़ैसला नहीं हो सका। लेकिन वो फ़ैसला तो नहीं हुआ, लेकिन 3 साल के बाद आज ये देखें कि वक्त पलटा है और वही यूसुफ रज़ा गिलानी जिसे धांधली के ज़रिए हरवाया गया था, मदाखलत के ज़रिए, इदारों की मदाखलत के ज़रिए लोगों को मैनेज किया गया था, आज वो यूसुफ रज़ा गिलानी दोबारा चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए हैं। और जिन्होंने हरवाया था उसमें बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान भी थे, उसमें सादिक सिंदरानी भी शामिल थे, आज़म सवाती भी शामिल थे। आज वो कहाँ पे हैं? आज वो हुकूमतों में नहीं हैं। ना सादिक सिंदरानी चेयरमैन सेनेट हैं, ना इमरान ख़ान वज़ीर आज़म हैं, ना आज़म सवाती साहब जो ट्रेजरी बेंचेस हैं वहाँ पे बैठे हैं। तो ये आप देख लें कि वक्त का पहिया कैसे घूम के ये वक्त बड़ा ज़ालिम है। आप ये देखें कि बदला लिया वक्त ने। इसके अलावा नाज़रीन मैं एक चीज़ के मामले की तरफ आपकी तवज्जो जब कोर्ट्स रिपोर्ट करता रहा वहाँ पे पाकिस्तान में, तो मैं एक तवज्जो आपकी मबज़ूल कराता था एक शख्स की तरफ, मशकूर हुसैन नामी। आज फिर उसी से मुतल्लिक़ एक ख़बर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और ख़बर नाज़रीन ये थी, तवज्जो आपकी ये दिलाई थी कि ये शख्स जो है, ये हर पटिशन जो लाहौर हाई कोर्ट में दायर करता है, हैबिचुअल पटिशनर है, ये शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ पटिशन लेके आता है, नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़, मुस्मिक नवाज़ के ख़िलाफ़। अब नाज़रीन यही पटिशनर, ऐसे पटिशनर का कभी सुप्रीम कोर्ट ने इलाज किया था, उन पर पाबंदी लगाई थी कि हैबिचुअल जो पटिशनर हैं, इनके आने से जो अदालती वक्त साइलिन के लिए होता है वो ज़ाया हो जाता है और ये अपने सियासी मकासद के लिए आते हैं। तो ये मशकूर हुसैन साहब एक पटिशन लेके लाहौर हाई कोर्ट में गए हैं। इसमें उन्होंने ये कहा है कि जो अहम मकामात नवाज़ शरीफ के नाम से, शरीफ ख़ानदान के नाम से, सियासतदानों के नाम से मनसूब कर दिए गए हैं, ये तमाम इक़दामात उन्होंने कहा कि गलत हैं, ये ज़ाती तशहीर की जा रही है और अवामी पैसे से की जा रही है। तो लिहाजा ये जो नवाज़ शरीफ के नाम से कोई रोड है, नवाज़ शरीफ के नाम से कोई हॉस्पिटल है, नवाज़ शरीफ के नाम से कोई पार्क है, या हमज़ा के नाम पे कुछ है, या ख्वाजा आसिफ के नाम पे कुछ है, या खुरम दस्तगीर के वालिद के नाम पे कुछ है, ये सब कुछ गैर कानूनी करार दिया जाए।
ابھی جو پٹیشن ناظرین جناب مشکور حسین صاحب کی بات یہ ہے کہ چلیں یہ کر دیں، آپ یہ آپ کر دیں، وہ جو جناح ایونیو اسلام آباد میں اس کا نام بھی آپ ختم کریں گے، وہ جو محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام کے اوپر جو عمارتیں یا کوئی سڑکیں یا شاہراہیں منسوب کی گئی وہ بھی آپ ختم کریں گے، مولانا فضل الحق پہ ہے، خوشحال خان کھٹک پہ ہے، احمد فراز صاحب کے نام پہ سڑکیں ہیں، اور ایسے بہت ساری چیزیں ہیں، کیا ان کو بھی آپ ختم کریں گے؟ یا صرف شریف خاندان کے حوالے سے جو نام لکھے گئے ہیں ان کو ختم کریں گے؟ یا جو شہید بے نظیر آباد کے نام سے جو شہر ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام سے نواب شاہ جس کا نام چینج کیا گیا اس کا نام بھی چینج کریں گے؟ تو پھر فیصل آباد کا نام بھی چینج کر دیں، کراچی کی جو فیصل شارع ہے، شارع فیصل ہے، اس کا نام بھی چینج کر دیں، فیصل مسجد کا نام بھی چینج کر دیں، کیوں یہ سعودی عرب کے بادشاہ کے نام پہ ہے۔ اس طرح کے ناظرین جو پٹیشنر ہیں یہ عدالتوں کو خود بھی ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے۔ فیصل مسجد کی بات ہوئی، شاہ فیصل کی طرف سے تحفہ پاکستان کو دیا گیا، بہترین خوبصورت مسجد بنا کے دی گئی، لیکن ایک اور بھی ناظرین خوشخبری ہے جس کا میں نے ذکر کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ پاکستان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، اور میں نے کل ایک اندازہ بھی لگایا تھا جس کا میں نے تھمبنیل پہ بھی ذکر کیا کہ اندازہ درست نکلا کہ جو 5 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کا اعلان کیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور محمد بن سلمان کی جو ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کے بعد امکان ہے کہ یہ سرمایہ کاری بڑھے گی۔ اب ناظرین یہ ہوا ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے، کس شخصیت کی طرف سے کیا گیا ناظرین میں ان کا نام بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سعودی عربیہ ہولڈنگ کمپنی کے محمد قطانی، میں پروننسیشن غلط ہو سکتی ہے، ان کی طرف سے کہا گیا کہ سعودی عرب جو ہے پاکستان میں بھاری انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے، اور جو 5 ارب کی انویسٹمنٹ ہے اس کے اقدامات اٹھانے میں تیزی آئی ہے، اور یہ انویسٹمنٹ صرف 5 ارب ڈالر کی نہیں بلکہ یہ 21 ارب ڈالر کی سعودی عرب پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے گا، جس میں 7 ارب ڈالر جو ہے وہ تانبے کے معاملات میں سعودی عرب انویسٹمنٹ کرے گا، اور 14 ارب کی سے جو سعودی عرب میں انویسٹمنٹ ہوگی وہ آئل ریفائنری میں ہوگی، اور جو ڈپازٹ ہیں جو 3 ارب کے سعودی عرب نے پاکستان کے اکاؤنٹس میں اسٹیٹ بینک میں رکھے ہوئے ہیں اس کو بڑھا کر بھی 5 ارب ڈالر کیا جائے گا۔ تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، پاکستان کی معیشت کے لیے خوشخبری ہے، اور جب ناظرین یہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی یا انویسٹمنٹ آئے گی، اس سے لوگوں کے لیے ایک تو ڈالر پاکستان میں آئیں گے، دوسرا لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے، پیسے کی ریت پیل ہوگی۔ لیکن اللہ کرے اس انویسٹمنٹ کا جو ایک صحیح فائدہ ہوتا ہے وہ پاکستان اٹھانے میں کامیاب ہو، اور یہ انویسٹمنٹ پاکستان میں جلد از جلد آئے۔ پاکستان کو موجودہ معاشی بحران میں، معاشی کرائسس میں اس سرمایہ کاری کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو اس میں جن لوگوں نے ایفرٹس کی ہیں اس میں فوج بھی ہے، آرمی چیف عاصم منیر بھی ہیں، شہباز شریف بھی ہیں، اور بھی جن لوگوں کا کردار ہے ان کا شکریہ بھی، لیکن یہ ہونی چاہیے، مطلب میٹریلائز ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین جو اگلی خبر امیدیں تو توڑ گئیں، دم توڑ گئیں عمران خان صاحب کی، تو اس میں 3-4 خبریں ہیں۔ ایک تو ناظرین جو کل آپ کے ساتھ خبر نہیں شیئر کر سکے، جو بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کی ملاقات کے حوالے سے تھی، اس میں کورٹ نے تو آرڈر کر دیا ہے۔ پہلے تو کہا گیا نا کہ یہ ملاقات کیوں نہیں کروائی گئی، جسٹس میاں گل حسن اورنگ کی طرف سے عدالت کے آرڈر ہیں، کنٹیمپٹ کی گئی ہے، کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن آپ دائر کریں، ہم کارروائی کریں گے، عید کے بعد کارروائی کریں گے۔ لیکن جو ایڈوکیٹ جنرل نے بلا کے ہدایات مانگی گئی تھیں، وہ ہدایات جب آئیں جج صاحب کو چیمبر میں دی گئی، تو جج صاحب نے آرڈر تو کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب کی بشرا بی بی صاحبہ کی ملاقات عید کو کروائی جائے، جو کہ ہونی بھی چاہیے، میاں بیوی ہیں ان کی ملاقات ہونی چاہیے۔ لیکن یہ امیدیں کہ ہفتے میں ایک ملاقات، اس طرح کی جو امیدیں ہیں وہ لگتا ہے کہ سمر آور یا بار آور ہوتے ہوئے ثابت نہیں آ رہی۔ ہو سکتا ہے کہ عید کو ملاقات کروا دی جائے، لیکن اس کا امکان فی الحال جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ لیکن آج دیگر جو اہم ڈیولپمنٹس ہوئی، جس میں ایک بڑی ایکسپیکٹیشن تھی کہ جو بشرا بی بی عمران خان صاحب کے خلاف جو عدت کے نکاح کا کیس ہے، اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے بڑے دعوے کے ساتھ کہا تھا کہ سزا سسپینڈ ہو جائے گی، تو اس کی بھی آج سماعت ہوئی ہے۔ اس میں استدعا کی گئی سلمان اکرم راجہ کی طرف سے، عثمان گل کی طرف سے، کہ بشرا بی بی صاحبہ کی جو سزا ہے اس کو جو ہے آپ سسپینڈ کر دیں، اور بلکہ جزوی طور پہ بھی سسپینڈ کرنے کا آپشن دیا گیا۔ تو عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ سزا جزوی طور پہ سسپینڈ کرنے کا کیا آپشن ہوتا ہے، یہ تو کوئی آپشن نہیں تھا۔ تو ایک جو اچھی بات تھی آج کی عدالتی کارروائی میں، اس میں یہ تھا کہ جو پروسیکیوٹر تھے، پروسیکیوٹر کی طرف سے اس معاملے کو عمران خان بشرا بی بی صاحبہ کے وکیل کے اس آرگومنٹ کو سپورٹ کیا گیا کہ یہ جو کیس ہے عدت نکاح کا، غیر شرعی نکاح کا، اس میں دائرہ اختیار کا تعین نہیں کیا گیا۔ دائرہ اختیار کے ڈٹرمنیشن کے بغیر ہی سزا سنا دی گئی، کنوکشن کر دی گئی۔ لیکن یہ جو آرگومنٹ تھے پروسیکیوٹر کے، اس کو سپورٹ کیا
یہ بڑی مطلب جب سماعت چل رہی تھی سلمان قمرانی صاحب نے آ کے کہا کہ یہ بڑی پروسیکیوٹر اچھی بات کر رہے ہیں, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, ان کے آرگومنٹ کو ہم انڈورس بھی کرتے ہیں, توثیق بھی کرتے ہیں. لیکن پروسیکیوٹر صاحب کے ساتھ جو دوسرے وکیل ہیں خاور مانیکا صاحب کے راجہ رضوان عباسی صاحب, وہ آج بھی نہیں آئے. اور آج کی سماعت میں جو شاہ رخ ارجمن صاحب ہیں اپیلوں پہ سماعت کر رہے ہیں, ان کی طرف سے خاور مانیکا کے وکیل کو وارننگ دے دی گئی ہے کہ آپ اگر آئندہ سماعت پہ نہ آئے تو پھر ہم اس جو سزا ہے اس کو سسپینڈ کر دیں گے اور بشرا بی بی صاحبہ کو رہا کر دیں گے. لیکن آج کی حد تک جو امید تھی کہ آج سسپینڈ ہو جائے گی, بشرا بی بی صاحبہ عید جو ہے زمان پارک میں کریں گی, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ, ریلیٹیو کے ساتھ کریں گے, تو وہ امید بھی آج دم توڑ گئی ہے. اس کے علاوہ ناظرین مریم نواز صاحبہ کس بات پہ برتری لے کے گئی ہیں, تو یہ ناظرین معاملہ ہے کہ جب مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنی تو ان کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ دور دراز علاقوں کے جو پیشنٹس ہیں ان کو جو ایمرجنسی سروس ریکوائرڈ ہوتی ہے اس کے لیے ہیلی کاپٹر خریدا جائے گا, ان کو ایئر ایمبولینس کی سہولت فراہم کی جائے گی, یعنی ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کو ایمبولینس کی صورت فراہم کی جائے گی. اس پہ کرٹیسائز کیا گیا مریم نواز کو, اور خیبر پختونخوا کے جو مشیر اطلاعات ہیں بیرسٹر سیف صاحب, ان کی طرف سے کہا گیا کہ شہزادی کے لیے 3 ارب کا جو ہے وہ ہیلی کاپٹر خریدا جا رہا ہے. اس پہ پنجاب حکومت نے کہا تھا کہ یہ ایئر ایمبولینس کے طور پہ خریدا جا رہا ہے, یہ لوگوں کو سروسز فراہم کرنے کے لیے خریدا جا رہا ہے, لیکن اس وقت ڈٹے ہوئے تھے. اب وہی بات جو مریم نواز نے کی, جو کہ برتری لے کے گئیں, بازی لے کے گئیں لوگوں کو سہولت فراہم کرنے کے حوالے سے, اب اس کے تقلید کرتے ہوئے کے پی وزیر اعلیٰ علی مین گنڈا پور صاحب نے وہی اقدام اٹھایا ہے اور صوبے کو لوگوں کو ہیلی کاپٹر سروس فراہم کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر خریدنے کا فیصلہ کیا ہے, ایمبولینس سروس فراہم کرنے کے لیے. آپ کو یاد ہوگا کوہستان میں ایک واقعہ پیش آیا تھا, 5 لوگ جنہیں ریسکیو کرنا تھا لیکن ہیلی کاپٹر نہیں پہنچ سکا تھا, وہ 5 لوگ جو ہے وہ سیلاب میں بہہ گئے تھے, جان کی بازی ہار گئے تھے. تو یہ ٹھیک ہے, دیر آئے درست آئے, تو اگر عوامی کوئی سروس شروع ہو رہی ہے اس کو کبھی ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک ملتان میں, فیصلہ لاہور میں یہ جو میٹرو کی سروس شروع ہوئی تھی تو خان صاحب نے اس کو ڈسکریج کیا تھا, اس کو ہدف تنقید بنایا تھا. پھر پشاور میں بی آر ٹی خود بھی بنائی, پھر اس کی تعریف کرتے تھے. تو اس طرح کے جو عوامی منصوبے ہوتے ہیں عوامی فلاح کے, عوام کو فیسلیٹیٹ کرنے کے, ان کی کبھی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. اس کا الٹیمیٹلی جو بینیفیشری ہوتا ہے وہ پاکستان کے عوام ہوتا ہے, پاکستان کے عوام ہوتے ہیں, تو ان کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے. تو اچھی بات ہے, دیر آئے درست آئے. بلکہ علی مین گنڈا پور صاحب نے جو اجلاس کی صدارت کی جس میں یہ فیصلہ ہوا ہیلی کاپٹر کی ایمبولینس سروس کا, اس میں دیگر بھی صحت کے حوالے سے کچھ اہم فیصلے کیے گئے ہیں تاکہ صحت کی سہولیات کے حوالے سے عوام کو زیادہ سے زیادہ فیسلیٹیٹ کیا جا سکے. اس کے علاوہ ناظرین رانا ثناء اللہ کے خلاف جو ایک فیصلہ کیا تھا پی ٹی آئی نے کہ ان کے خلاف مقدمات کا اندراج کروائیں گے, جو انہوں نے عمران خان صاحب کو دھمکی دی ہے, تھریٹ کیا ہے, تو مقدمات کا اندراج کرائیں گے ملک بھر میں. تو کراچی میں جو پی ٹی آئی کے ظہور الدین محسود صاحب ہیں جو کہ لائز فورم کے رکن ہیں, ان کی طرف سے ایک درخواست دی گئی, پہلے تھانے کو دی گئی, تھانے نے مقدمہ درج نہیں کیا, پہلے عدالت میں دی گئی. تو عدالت نے بھی اب وہ رانا ثناء اللہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی جو درخواست ہے اس کو رد کر دیا, اور یہ کہا کہ جس کا حق دعویٰ آپ بن کے آئے ہیں وہ آپ کا خونی رشتہ دار نہیں. اگر عمران خان کو قتل کی دھمکی دی ہے, وہ جیل میں ہے, تو اس کا کوئی رشتہ دار آ کے مقدمہ درج کرائیں, آپ کا حق دعویٰ نہیں بنتا. تو یہ بھی ایک اٹیمپٹ رانا ثناء اللہ کے خلاف مقدمہ درج کرانے کی پاکستان تحریک انصاف کی ناکام ہوئی ہے. اس کے علاوہ ناظرین ایک یو ٹرن لیا گیا ہے, بلکہ وہ بھی ایک خدشہ کے اظہار کیا تھا کہ جو 14 رکنی پولیٹیکل کمیٹی عمران خان صاحب نے بنائی ہے اس میں 5 لوگوں کا مزید اضافہ کیا گیا تھا. کل یہ خبر بھی آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی تھی, لیکن اس میں خدشہ تھا کہ اس میں مزید اضافہ ہوگا. لیکن 5 جو نئے نام اس میں شامل کیے گئے تھے اس میں کہیں عمران خان صاحب کا ذکر نہیں تھا کہ ان کی کنسنٹ کے ساتھ ان لوگوں کو شامل کیا گیا پولیٹیکل کمیٹی میں. یعنی پولیٹیکل کمیٹی بننے کے بعد کور کمیٹی تو عملی طور پہ جو ہے وہ آپ یوں سمجھیں کہ وہ غیر فعال ہو چکی ہے, وہ فارغ ہو چکی ہے. لیکن اب اس میں 19 ارکان کی تعداد تو پہلے ہو چکی تھی پولیٹیکل کمیٹی میں, اب اس میں 2 مزید لوگوں کا اضافہ کر دیا ہے. یعنی فیصلہ نہیں ہو پا رہا ابھی کتنے رکنی ہماری کمیٹی ہوگی, ہر بندے کو شامل کر رہے ہیں. جب اتنے لوگ ہوں گے تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ اب اس کو چیئر تو عمر ایوب صاحب کریں گے, اور جو چیئرمین ہیں پارٹی کے بیرسٹر گور صاحب, وہ ان کے نیچے اس کمیٹی میں بیٹھے ہوں گے. لیکن 2 جو نئے نام شامل کیے گئے ہیں اس میں ناظرین ایک مونس شلائی صاحب کا نام ہے, ایک زلفی بغاری صاحب کا نام ہے. اب یہ ظاہر سی بات ہے ویڈیو لنک کے ذریعے اس کمیٹی میں شریک ہوں گے, کمیٹی کے اجلاسوں میں اپنی مشاورت اپنا انپوٹ دیں گے. پاکستان میں تو ہے نہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ 21 کی تعداد تو ہوگی ہے پولیٹیکل کمیٹی کی, لیکن یہ تعداد اس کا اختتام کہاں پہ جا کے ہوتا ہے, کتنے رکنی یہ کمیٹی بنتی ہے.
اگر یہ بھی تعداد اس طریقے سے بڑھتی گئی تو پھر جب ڈفرینس آف اوپینین زیادہ ہوگا تو پھر فیصلہ سازی میں بھی ان کو مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک بری خبر بھی ہے ناظرین، تحریک انصاف کی بری خبریں تو ہم نے آپ کو سنا دیں، ایک ٹیکس چوروں کے لیے بری خبر ہے، جو کماتے تو ہیں، کھاتے تو ہیں، لاکھوں میں کروڑوں میں کماتے ہیں لیکن ٹیکس نہیں دیتے۔ اور جب ناظرین ٹیکس چوروں کے خلاف کارروائی کی بات ہوتی ہے، ہمارے کئی سادہ لوگ، سمپل لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ٹیکس تو ہم سے آپ ہر چیز میں لیتے ہیں، خریداری پہ لیتے ہیں، سیل ٹیکس لیتے ہیں، پیٹرول پہ لیتے ہیں، بھائی وہ تو ایک ٹیکس کی کلیکشن کرنے کا ایک طریقہ نکالا گیا کہ نہیں دے رہے، چلو اس طریقے سے جتنا آتا لے لیں۔ اصل تو ٹیکس ڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے کہ عوام خود ٹیکس دیں۔ یہاں پہ آپ بوسٹن میں بیٹھے ہیں، لوگ ڈائریکٹ ٹیکس دیتے ہیں، 100 روپے کمایا ہے تو 30 روپے 35 روپے ٹیکس میں جائیں گے۔ تو جب اتنا لوگ یہاں پہ ٹیکس دیتے ہیں تو حکومت ان کو اتنا فیسیلیٹیٹ بھی کرتی ہے، سہولتیں بھی فراہم کرتی ہے۔ لیکن پاکستان میں ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں ویسٹرن میں کتنی عوام کو فیسیلیٹیشن ہوتی ہے، سہولیات میسر ہوتی ہیں، تو پاکستان میں کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکس کلیکشن بہت کم ہے۔ اور اس میں ناظرین آپ اپنے شہروں میں اندازہ لگائیں کتنے دکاندار ہوں گے جو کہ کماتے تو ہیں لیکن ٹیکس کتنا دیتے ہیں؟ نہیں دیتے۔ تو ایسے ٹیکس چوروں کے 5 لاکھ سمیں ایف بی آر نے عید الفطر کے بعد بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور 4 لاکھ انڈر فائلرز کی شناخت کا عمل بھی ایف بی آر نے مکمل کر لیا ہے۔ عید الفطر کے بعد یہ 5 لاکھ سمیں بلاک کی جائیں گی، اور اس حوالے سے جو رپورٹ کیا گیا ہے ایف بی آر ایک جنرل آرڈر جو ہے وہ جاری کرے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین خواتین کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے، اس میں اپلیکیشن تھی کنٹیمپٹ کی اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے خلاف۔ اس میں یہ ہوا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے نوٹس جاری کر کے 14 روز میں جواب طلب کر لیا ہے، اور پشاور ہائی کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ جواب آ جائے پھر فردر کارروائی کا ہم فیصلہ کریں گے۔ لیکن ناظرین 27 مارچ کا یہ فیصلہ تھا جس میں مخصوص نو منتخب ارکان کو حلف اٹھانے کی ڈائریکشن اسپیکر صاحب کو جاری کی گئی تھی، اس پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا، تو پھر یہ کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے۔ تو دیکھتے ہیں اب اس کنٹیمپٹ کی کارروائی پہ جو نوٹس کیا ہے پشاور ہائی کورٹ نے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کو، اس پہ کیا جواب آتا ہے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔